कब से दिलवाएगी तुमको जन्नत नमाज अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हम आपको अपने प्रोग्राम आए नमाज सीखे में खुशामदीद कहते हैं। क्या नाम है हमारे प्रोग्राम का? आए नमाज सीखे। जी हाँ, आए नमाज सीखे। क्योंकि नमाज इसलिए सीखना ज़रूरी है कि ये अल्लाह की इबादत है और अगर इससे गलत तरीके से पढ़ा जाए तो फिर ये अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। लिहाजा दुरुस्त तरीके से नमाज पढ़ना ज़रूरी है। जी हाँ, नमाज के मुख्तलिफ मौज़ूआत और टॉपिक्स के साथ हम हर बार आपके सामने मौजूद हुआ करते हैं। आज भी एक अहम तरीन, दिलचस्प और मालूमाती टॉपिक है हमारे पास, जिस पर हम आपके साथ बात करेंगे। सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, जब दो आपस में अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करने वाले मिलते हैं और मुसाफा करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजते हैं, तो उन दोनों के जुदा होने से पहले पहले अल्लाह पाक उन दोनों की मग़फ़िरत फरमा देता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों, देखिए मुसलमान पर कितने टाइम की नमाज फर्ज है? कितने टाइम की नमाज फर्ज है? 5 टाइम की नमाज पढ़ना ये मुसलमान के लिए ज़रूरी है, वो मर्द हो या औरत हो, ठीक है ना। मुसलमान पर ये अव्वलीन सबसे पहला फ़र्ज़ है जो नमाज। रोज़ाना कितनी नमाजें फ़र्ज़ हैं? 5। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कितनी नमाजें फ़र्ज़ थी? 6। जी हाँ, और नबी करीम अलैहि सलाम पर एक नमाज ज़्यादा फ़र्ज़ थी। पता है वो कौन सी नमाज थी? नहीं पता आप लोगों को? किसी को तो पता होगा। आवाज़ आ रही है कुछ थोड़ी स्लो स्लो। जुमे की नमाज तो हम पर भी फर्ज है ना, और ये रोजाना की बात हो रही है। जुमा तो हफ्ते में एक बार आता है। तहज्जुद की नमाज। तहज्जुद की नमाज। हमारे साथ भाई का जवाब दुरुस्त है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा ये तो हम पर भी फर्ज है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी फर्ज थी। तहज्जुद हम पर फर्ज नहीं है, लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फर्ज है ना। तो इस तरह हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहज्जुद की नमाज भी फ़र्ज़ थी, ठीक है ना। नमाजें तो हम पर फ़र्ज़ हैं, ठीक है, लेकिन नमाज को बाजमात पढ़ना ज़रूरी है। कैसे पढ़ना ज़रूरी है? बाजमात। जी हाँ, बाजमात नमाज पढ़ना ये ज़रूरी है। नमाज पढ़ना भी ज़रूरी है और बाजमात नमाज पढ़ना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो बाजमात नमाज पढ़ी जाएगी, तो इसीलिए जो भी मर्द हजरात हैं, जो बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, उनको चाहिए कि कहाँ नमाज पढ़े? मस्जिद में जमात से नमाज पढ़नी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद मुज़म्मिल अली है। मुज़म्मिल अली। क्या बच्चों को भी जमात के साथ नमाज पढ़ना ज़रूरी है? जी हाँ, आपने अपने बच्चों से मुतालिक सवाल पूछा है। प्रोग्राम भी हमारे बच्चों से मुतालिक ही ज़्यादातर हुआ करता है। देखें, बच्चे जो समझदार हैं उनको चाहिए कि जमात से मस्जिद में नमाज पढ़े, ठीक है। उनको चाहिए जमात से मस्जिद में नमाज पढ़े, क्योंकि बाजमात नमाज पढ़ने के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं जो बग़ैर जमात के नमाज पढ़ने से हासिल नहीं होती, ठीक है ना। बल्कि हदीस पाक का मफ़हूम है कि वो नमाज जो जमात से पढ़ी जाए, वो नमाज जो जमात से पढ़ी जाए, जमात के अलावा 27 नमाजों से अफजल है। 27 गुना अफजल है। यानी बगैर जमात के जो नमाज पढ़ी जाती है उसके मुकाबले में जमात वाली जो नमाज है 27 गुना ज़्यादा अफजल। इसी तरह से जो बाजमात नमाज पढ़ी जाए
اللہ اور اس کے فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں جو باجماعت نماز پڑھتے ہیں، اور جو باجماعت نماز پڑھتے ہیں اللہ پاک اپنے فرشتوں کے سامنے ان کے لیے فخر فرماتا ہے، ان لوگوں کے لیے جو کہ باجماعت نماز پڑھتے ہیں۔ تو باجماعت نماز پڑھنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بہت زیادہ ثواب۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے مزمل شاہ صاحب کہ انہوں نے 40 سال تک ایک تکبیر تحریمہ بھی ان کی فوت نہیں ہوئی، یعنی 40 سال تک انہوں نے جماعت سے نماز پڑھی، 40 سال تک، وہ بھی اس طرح کہ تکبیر تحریمہ بھی فوت نہیں ہوئی۔ تو ایک بار ایسا ہوا ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس میں ان کی جماعت نکل گئی تھی، جماعت نکل گئی تھی، یعنی نماز قضا نہیں ہوئی، جماعت نکل گئی تھی، جماعت فوت ہو گئی تھی۔ تو انہوں نے اس نماز کو 25 مرتبہ پڑھا، اسی نماز کو کتنی بار پڑھا؟ 25 مرتبہ پڑھا، کہ بھائی یہ تو میں جو جماعت سے نماز پڑھا کرتا تھا وہ تو اتنا گناہ اس کا زیادہ ثواب ملتا تھا بغیر جماعت والی کے مقابلے میں، اب میری جماعت نکل گئی ہے، تو اسی لیے وہ جب بغیر جماعت کے نماز پڑھی تو انہوں نے اس کو 25 مرتبہ پڑھا یا 27 مرتبہ پڑھا، ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے پڑھ لی تو آواز آئی کہ تم نے نماز تو 25 مرتبہ پڑھ لی، لیکن فرشتوں کی آمین کا کیا کرو؟ بھائی جب آپ پڑھتے نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہے نا، آپ بھی آمین کہتے ہیں اور اللہ کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتا ہے نا۔ لیکن اب جب آپ اپنی اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں گے تو پھر یہ فضیلت نہیں ملے گی، نہیں ملے گی۔ اسی لیے با جماعت نماز پڑھنے کی بہت فضائل ہے نا، با جماعت نماز پڑھنے کی بہت فضائل ہیں، بہت فضیلتیں ہیں جو بغیر جماعت کے نماز پڑھنے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ میرا نام محمد سعد ہے۔ جی سعد بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بچوں کو جماعت میں کہاں کھڑا ہونا چاہیے؟ بچوں کو جماعت میں کہاں کھڑا ہونا چاہیے؟ کچھ بچے جو نا بڑوں کی صفوں میں چلے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بڑوں کی صفوں میں آگے چلے جاتے ہیں، یا اسٹارٹ پہلی صف سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلی صف کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب کوئی جماعت سے نماز پڑھی جا رہی ہو تو سب سے پہلے امام کے اوپر اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوتی، اس کے بعد جو شخص امام کے بالکل پیچھے پہلی صف میں کھڑا ہے اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی، اس کے بعد اس کے دائیں طرف والے یعنی سیدھی جانب والوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی، اس کے بعد الٹی جانب والوں پر اللہ پاک کی رحمت نازل ہوتی، پھر اسی ترتیب سے دوسری صف میں اللہ پاک کی رحمت نازل ہوتی، پھر اسی ترتیب سے تیسری صف میں اللہ پاک کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، پہلی صف کی فضیلت بہت زیادہ ہے، چھوٹے بچوں کو بڑوں کی صف میں کھڑا نہیں ہونا چاہیے، چھوٹے بچوں کی صف سب سے آخر میں، سب سے اینڈ میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ورنہ پھر کیا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے صفے میں کھڑا ہو جاتے ہیں، پھر کو انکل آتے ہیں آپ کو اٹھا کر پیچھے کرتے ہیں نا، ایسا آپ کو کھینچ کر پیچھے کر دیتے ہیں تو آپ کو برا لگتا ہے۔ تو اس لیے اس بات کا دھیان رکھیں کہ بڑے جو بچے ہیں وہ بڑوں کی صف میں جائیں گے، 14 سال 15 سال 16 سال کے جو ہیں وہ بڑوں کی صف میں آگے چلے جائیں گے۔ میرا نام حذیفہ، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ بچے بھی کیا جماعت کے ساتھ نماز پڑھا سکتے ہیں؟ بچے جماعت سے نماز پڑھا سکتے ہیں، یہ حذیفہ بھی دیکھیں، اگر سارے ہی بچے ہیں تو اس صورت میں پھر جو نابالغ بچے ہیں وہ نابالغوں کی جماعت کروا سکتے ہیں، یعنی جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو وہ امامت کروا سکتے ہیں، جبکہ نماز کے ان کو مطلب تفصیل پتہ ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ بھی آتا ہے، قرات بھی صحیح کر لیتے ہیں، تو پھر وہ جماعت کروا سکتے ہیں۔ لیکن ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے پیچھے کوئی بڑا نہیں پڑھ سکتا نماز، بچے بچوں کی ہی امامت کر سکتے ہیں، بچے بڑوں کی امامت نہیں کر سکتے۔ کیا جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھنا ضروری ہے یا اس کے گھر؟ دیکھیں حسن، ایسا ہے کہ نماز تو جماعت سے پڑھیں اسی میں ثواب زیادہ ہے نا۔ اگر آپ کی جماعت نکل جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ بغیر جماعت کے نماز پڑھ لیں، نماز تو ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، لیکن با جماعت نماز پڑھنا واجب ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، با جماعت نماز پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ با جماعت نماز پڑھنا واجب ہے۔
تو نماز تو ہو جائے گی جماعت کے بغیر بھی، لیکن با جماعت نماز پڑھیں گے تو ثواب بھی زیادہ ملے گا اور واجب بھی ہے. اگر جان بوجھ کے ترک کریں گے اور اگر جماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں تھی ان صورتوں میں تو پھر یہ گناہ بھی ہے. ٹھیک ہے. میرا نام محمد جیلان رضا طاہری ہے. جیلان رضا، ماشاء اللہ، اچھا نام ہے بہت آپ کا بھائی. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ نابینا کو بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے؟ اور دیکھیں نابینا جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو نابینا ہوتے ہیں، جن کو نظر نہیں آتا تو ان کے اوپر واجب نہیں ہے نماز، یعنی با جماعت نماز پڑھنا ان کے اوپر واجب نہیں ہے، بلکہ وہ چاہے تو بغیر جماعت کے نماز پڑھ لیں، اور اگر مسجد میں پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، بٹ ان کے اوپر جماعت سے نماز پڑھنا واجب نہیں. ٹھیک ہے. بھئی یہاں تو جن کے بعد آنکھیں ہیں وہ نہیں پڑھتے جماعت سے نمازیں. بہت سارے لوگوں کو دیکھا نا آپ نے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہے ہوتے ہیں، وہ باہر بیٹھے نماز ہی نہیں پڑھ رہے. آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہے، پاؤں بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں. تو یہ بہت غلط بات ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو یہ ذہن بنا کر پڑھو کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اس کے بعد مجھے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا، ہے نا. تو اسی لیے با جماعت نماز پڑھنا نابینا کے لیے ضروری نہیں، لیکن یہ کہ یہ ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھیں گے جماعت سے تو زیادہ ثواب ملے گا، گناہ گار نہیں ہوں گے. سفر کے دوران جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے؟ سفر کے دوران جماعت سے نماز پڑھنا، اس میں دیکھیں سفر اگر شرعی سفر ہے، ایک تو ہمارا ٹریول ہوتا ہے نا، ہم نے اسکول سے گھر جانا ہے، گھر سے اسکول جانا ہے، یا جاب پہ جانا ہے، شاپ پہ جانا ہے، تو یہ عام طور پر 10 15 20 منٹ کا سفر ہوتا ہے، آدھے گھنٹے کا سفر. ایک ہوتا ہے شرعی سفر، مثال کے طور پر شہر سے باہر آپ نکل جاتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں، 92 کلومیٹر سے بھی آگے جانا ہے تو یہ شرعی سفر کہلاتا ہے. تو اس صورت میں آپ کو جماعت ترک کرنے کی اجازت، یعنی سفر جو ہے وہ ترک جماعت کی وجہ ہے، ترک جماعت کا عذر ہے، یعنی اس کی وجہ سے جماعت چھوڑی جا سکتی ہے سفر کی حالت میں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عفان رضا طاہری ہے. محمد عفان. جی عفان بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کچھ بچے امام صاحب سے پہلے رکوع یا سجدے میں چلے آتے ہیں، ان کے بارے میں کیا ہے؟ ہاں یہ بڑی بری عادت ہوتی ہے. بھائی آپ کہتے ہیں پیچھے اس امام کے، نماز پڑھتے ہوئے کہتے ہیں پیچھے اس امام کے کہتے ہیں نا، ہے بھائی پیچھے اس امام کے تو پھر پیچھے رہے نا. اب امام سے آگے نکلنے کی کوشش کریں گے، اٹس ناٹ گڈ. بلکہ بعض روایتوں میں ایسا آتا ہے کہ امام سے پہلے رکوع سجود کرنے والا کیا اس بات سے خوف نہیں کرتا ہے کہ اس کا چہرہ گدھے کا سا چہرہ ہو جائے، اس کی شکل گدھے کی طرح ہو جائے. اسی لیے بہت سخت ناراضی کا اظہار کیا گیا ہے کہ کوئی شخص امام سے پہلے ہی رکوع یا سجدے میں چلا جائے. ٹھیک ہے نا، ایسا کرنا درست نہیں ہے. تو جب امام صاحب رکوع میں جا رہے ہیں ان کے پیچھے رکوع میں جائیں، امام صاحب سجدے میں جا رہے ہیں ان کے پیچھے سجدے میں جانا ہے، ان سے پہلے نہیں جانا ہے. کیونکہ آپ امام کو فالو کر رہے ہو نا، تو جو فالو کر رہا ہوتا ہے نا وہ پیچھے چلتا ہے، آگے نہیں چلتا. جس کو فالو کرتا ہے اس کو آگے جانے دیتا ہے. تو آپ نے امام کو فالو کرنا ہے. امام نے اللہ اکبر کہہ لیا تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ دیا. یہاں تک کہ اگر امام کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے ہی آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا تب تو نماز ہی نہیں ہوگی، ہے نا. کیونکہ امام نے تو شروع ہی نہیں کی تھی نماز اور آپ نے نماز سٹارٹ کر دی، تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے. آپ کی نماز سٹارٹ ہی نہیں ہوگی. جب امام صاحب نماز سٹارٹ کر دیں اس کے بعد آپ نے نماز سٹارٹ کرنی. پھر امام صاحب قرات کریں گے تو آپ خاموش رہیں گے. امام صاحب رکوع میں جائیں گے، اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے. امام صاحب سجدے میں جائیں گے، اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ سجدے میں جانا ہے. یوں ہی سلام پھیرنے میں بھی یہی کرنا ہے کہ بھائی جب امام صاحب سلام پھیر دیں ان کے بعد آپ نے سلام پھیرنا ہے، ان سے پہلے سلام نہیں پھیر. تو ان باتوں کو بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ امام کو جو فالو کر رہے ہیں تو امام کے پیچھے ہم نے چلنا ہوتا ہے، امام کو اپنے پیچھے نہیں چلانا ہوتا. تو اتنی جلدی نہ کریں کہ امام سے پہلے ہی آپ یہ سارے کام کرنا شروع کر دیں. یوسف بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کچھ بچے نماز میں ادھر ادھر دیکھا کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں نماز میں ادھر ادھر دیکھنا، اس کا شرعی مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں اپنا چہرہ یوں گھمانا اوپر دیکھنا، یہ مکروہ تحریمی ہے. کیا ہے؟ مکروہ تحریمی.
یعنی گناہ کا کام, ٹھیک ہے, اور صرف آنکھیں گھما رہے ہیں, چہرہ نہیں گھما رہے, صرف آنکھیں. بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا ایسے, ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں, کوئی جا رہا تو اس کو دیکھ رہے ہیں, ادھر دیکھ رہے ہیں, ادھر دیکھ رہے ہیں, کرتے ہیں نا ایسے بچے. تو یہ جو طریقہ ہے نا یہ بھی مکروہ ہے, یعنی گناہ نہیں ہے لیکن ناپسندیدہ ہے, ہماری شریعت اس کو پسند نہیں کرتی. دیکھیں نماز پڑھنی ہے نا تو جہاں نماز میں آنکھیں رکھنے کا حکم دیا گیا ہے, نظریں رکھنے کا, وہیں رکھیں. قیام میں ہے تو آپ سجدے کی جگہ پر نظر رکھیں گے, رکوع میں ہے تو دونوں انگوٹھوں کے درمیان میں رکھیں گے, آپ قومے میں ہیں تو آپ اپنے سینے پر نظر رکھیں گے, ٹھیک ہے, آپ سجدے میں ہیں تو دونوں تو اپنی ناک پر نظر رکھیں گے, اور اگر آپ قعدے میں ہیں تو اپنی جھولی میں نظر رکھیں گے, سلام پھیر رہے ہیں تو پھر آپ اپنے کندھوں پر نظر رکھیں گے, ہے نا. یہ دھیان رکھیں, اپنی نظروں کو ادھر ادھر نہ گھمائیں, خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں, ذوق اور شوق کے ساتھ نماز پڑھیں, توجہ کے ساتھ نماز پڑھیں, تو انشاءاللہ اس کی بہت ساری برکتیں ہم پر ظاہر ہوں. جماعت کی فضیلتیں آج ہم نے سنی ہیں, جماعت کی اہمیت ہم نے سنی ہے, صف کے بارے میں بہت ساری باتیں سیکھی ہیں, بچوں کو کہاں پر کھڑا رہنا چاہیے اس کے بارے میں ہم نے کچھ سیکھنے کی کوشش کی. تو پیارے بچوں ہمیں بھی چاہیے نماز با جماعت پڑھنے کی کوشش کریں, اور جو مسائل ہیں, جو مسجد کے مسائل ہیں, صف کے مسائل ہیں, ان کو بھی اپنے پیش نظر رکھیں تاکہ ہم درست طریقے سے اپنی نماز کو پڑھنے کی کوشش کر سکیں اور قبولیت والی عبادت ہم کرنے میں کامیاب ہو سکیں. پیارے پیارے بچوں, اللہ کریم ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, تمام نمازیں ہمیں با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سے دلوائے گی تم کو جنت نماز. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا